अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम तज़ीन हसन है और महमूद जान बाबर साहब सीनियर सहाफ़ी पेशावर से हमारे साथ हैं। और आज इनको बुलवाने का मकसद ये है कि ये काबुल की सूरत हाल जो है, जो कि सभी लोग जो हैं वो 15 अगस्त से बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा जो गर्म तरीन मौजू है, सबसे ज़्यादा हॉट केक की तरह इस वक्त जो बिक रहा है, वो आपके काबुल की सूरत हाल है, अफगानिस्तान की सूरत हाल है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, जो कि मैं मॉनिटर करती रही हूँ मुसलसल, वो मुसलसल भरा हुआ है आपके अफगानिस्तान की खबरों से। महमूद जान बाबर साहब जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं, और आपके जो हैं वो बहुत सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ काम करते रहे हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू, BBC उर्दू, और फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं मेरी तरह। तो इनसे हम जानते हैं, ये कल ही पेशावर वापस आए हैं काबुल से, और 3 दिन गालिबन आप वहाँ रहे हैं काबुल में। मेरा पर्सनल इस वक्त जो मकसद है बात करने का, वो ये है कि जो मगरबी अखबारात में छप रहा है, और मेरा एक सिंगल क्वेश्चन जो मैं चाहूँगी कि इसको आप आंसर करें महमूद जान बाबर साहब, कि इस वक्त मगरबी अखबारात जो हैं वो भरे पड़े हैं इस चीज़ से कि काबुल के अंदर बहुत शदीद हरासानी है, लोग डरे हुए हैं, तालिबान से डरे हुए हैं, ख़वातीन डरी हुई हैं, अफ़गान हुकूमत के जो अहलकार हैं, साबिक अहलकार हैं, वो डरे हुए हैं, जो पिछले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, अफ़गान पुलिस के या आपकी अफ़गान नेशनल आर्मी जो थी, उसके जो अफराद हैं वो डरे हुए हैं और वो निकलना चाह रहे हैं। ट्रांसलेटर्स हैं जिन्होंने हेल्प की थी, आपकी जो अमेरिकन और जो नेटो फोर्सेस वहाँ पर मौजूद थी, उनको जो आपकी सहूलतें फराहम करते रहे थे, वो लोग बहुत शदीद जो है वो खौफजदा हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि वहाँ पर एक्चुअल सूरत हाल क्या है? क्या ये तासुर दुरुस्त है? बात यह है कि इस सिचुएशन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहां पर एक शख्स, एक ग्रुप की हुकूमत आती है तो दूसरा ग्रुप उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है, और वो एक कभी कोई बंदूक से लड़ रहा होता है, कोई सियासी प्रोपेगेंडे के जरिए लड़ रहा होता है, और वो एक दूसरे पे हमले कर रहे होते हैं। आपको अगर याद हो, जब 9/11 के बाद अमेरिका ने हमला किया तो उस वक्त ये सिचुएशन अफगानिस्तान से निकलने वाली ये तालिबान की थी। तालिबान वहां से निकल रहे थे और उनको पकड़ पकड़ के, उस वक्त की बातें हमें याद हैं। अगर तालिबान जैसे भी हैं, दुनिया उनको अच्छा समझती है, बुरा समझती है, लेकिन उस वक्त उनको पकड़ पकड़ के उनकी लाशों को आग लगाई जाती थी, उनके सरों को काट के उसमें पेट्रोल भरा जाता था और उसको हवाओं में उड़ाया जाता था आग लगा के। तो उस वक्त वो इस सूरत हाल से गुजर रहे थे। अब जब वो आए 20 साल बाद, अपनी सरजमीन पे वापस आए, अमेरिका के साथ मुआहिदा करके वापस आए, एक लेजिटिमेट ग्रुप के तौर पे वापस आए, तो इस वक्त उनको ये कहा गया है कि आप आ जाएं, ये अफगानिस्तान को अब आप संभाल लें। और ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने उसे कहा है, और उससे ये यकीन दहानी चाहिए कि अफगान हुकूमत को आप छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, अफगानिस्तान में किसी के साथ कुछ भी करें, लेकिन आप अमेरिका को जो कुछ होगा तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे कि अफगानिस्तान उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कोई ग्रुप अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये वो सूरत हाल है जो मैं थोड़ा सा इसलिए क्लेरिफाई कर दूं कि पहले तालिबान निकल रहे थे तो उनकी ये हालत थी, अब ये लोग जा रहे हैं। अब ये लोग क्यों जा रहे हैं? आपको पता है, जो लोग अफगानिस्तान से निकल रहे हैं और जो परेशान हैं, वो क्यों परेशान है? अफगानिस्तान का 80% इलाका जो है वो देही इलाकों पे मुश्तमिल है, और वहाँ के लोगों को मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा परवाह नहीं है। ये बड़े शहरों का मसला है। बड़े शहरों में 20% आबादी रहती है, और यहाँ की खवातीन को आप ले लें, यहाँ के मर्दों को ले लें, यहाँ के आप ह्यूमन राइट्स के वर्कर्स को ले लें, आप यहाँ पे माइनॉरिटीज को ले लें, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ने वाले लोग थे या जो इत्तेहादी फोर्सेस के साथ काम करने वाले लोग थे, उनको ले लें। इनमें वो लोग ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने अमेरिका और इत्तेहादियों के साथ काम किया है। इन्होंने अमेरिका के आने के बाद उनकी अफगानिस्तान में उनको रास्ते दिखाए हैं और उनको बताया है कि इस वक्त कौन कहाँ मौजूद है, और फिर उसकी उन खबरों की बुनियाद पे या उस मुखबिरी की बुनियाद पे अमेरिका और उसके इत्तेहादी वहां पे हमले करते थे। और या उसके बाद जो अफगान फोर्सेस बनी और उन्होंने डायरेक्ट खुद हमले शुरू किए तालिबान के खिलाफ, ये वो लोग हैं। अब उनको इसलिए उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं कि उनको इस बात का पता है कि अगर तालिबान आएंगे तो वो इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये दूसरी बात है कि तालिबान ने आके आम क्या माफी का वाकई ये ऐलान। खौफ दुरुस्त है? तालिबान ने जो माफी माफी का ऐलान किया है, क्या वो वाकईतन ये सिर्फ दिखावे के लिए है? देखिए, तालिबान ने माफी का ऐलान किया है, उसमें बहुत सारी जगहों पे मैंने खुद काबुल में, तमाम काबुल में देखा, खवातीन वहां पे फिर रही हैं,
وہ اپنے اسی طرح پھر رہی ہیں. ہاں انہیں ابایا انہوں نے پہن لیا ہے. حکومت کی طرف سے ہم نے کوئی آرڈر نہیں دیکھا ہے طالبان کی طرف سے, لیکن خواتین نے ابایا پہن لیا ہے. وہاں پہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے خود خواتین کو دیکھا وہ چادر لے کے پھر رہی ہیں, جس طرح ہمارے ہاں پختون سوسائٹی میں ہوتا ہے. تو باقی بھی جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ اسی طرح موجود ہیں. ٹی وی پہ بھی خواتین آ رہی ہیں. میڈیا کو آزادی ہے کہ وہ طالبان کے خلاف بات کریں. ابھی تک طالبان اپنے واقعی پرانے یہ روپ بات میں, صحیح ہے کہ طالبان کے خلاف بات کرنے کی میڈیا کو آزادی ہے؟ ہاں ابھی تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان اس چیز کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں. ابھی تک وہ اپنے پرانے روپ میں واپس نہیں آئے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے, کچھ عجیب سی بات ہے. کیونکہ میں جب گاڑیوں میں پھرتا ہوں وہاں پہ تو اس میں میوزک لگا ہوا ہے, ٹی وی کے پروگراموں میں میوزک چل رہا ہے, ریڈیو پہ تمام پہ میوزک چل رہا ہے, خواتین اس میں کال کر کے اپنے پسند کے گانے سنتی ہیں, اور ابھی تک خواتین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن یہ اس بات کا یہ بھی مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کے خلاف مستقل کوئی کارروائی نہیں ہوگی. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ طالبان یقیناً اس بات کو اپنے نظریے کے مطابق کسی ڈگر پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس وقت تک جو میں بات کر رہا ہوں, وہاں پہ میں نے ایک بہت بڑا پارک ہے, حبیب اللہ زازے پارک. وہ بہت بڑا پارک ہے, دنیا کے بڑے بڑے پارک میں نے دیکھے ہیں, وہ بہت خوبصورت اور بڑا پارک ہے. اس میں نے خواتین کو بچوں کے ساتھ آتے دیکھا, وہ وہاں پہ جھولے جھول رہی تھی. اور یہ دھماکے کے دوسرے دن کی بات ہے, جب بڑا دھماکہ ہوا تو جی اس میں کے نے آپ کی دوسرے دن ویڈیو کی. دیکھی ہے. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک طالبان نے ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ وہ 90 والے طالبان ہیں. لیکن خواتین کے حوالے سے اب لوگ ان کو بار بار ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے, آپ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنے, ابھی ہمیں حکومت بنانے دیں, اس کے بعد ہم آئیں گے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, طالبان نے ایک جو معاہدہ کیا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ جو بات چیت کی ہے, اس معاہدے میں اس نے کچھ بیسک ہیومن رائٹس پہ اس نے سائن کیا ہے. اس نے یہ سائن کیا ہے کہ وہ بیسک ہیومن رائٹس کو یہاں پہ انشور کرائے گا, وہ یہاں پہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو انشور کرائے گا, ان کی تعلیم جاری رہے گی, وہ جابز میں رہیں گی. تو یہ ساری چیزیں ابھی ہیں, اس لیے ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ وہ بہت آزاد ہیں کہ وہ ان کو گھروں تک محدود کر دیں. میرا نہیں خیال کہ وہ گھروں تک محدود کریں گے, اور لوگوں میں یہ خوف نہیں ہے. ہاں ایک خوف ہے کہ اس وقت افغانستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, معاشی لحاظ سے ایکٹیویٹی بالکل بند ہے, لوگ اپنے گھروں کا سامان بیچ کے اپنا گزارا کر رہے ہیں. افغان گورنمنٹ جو ہے وہ بہت جلدی میں چلی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا قصور ہے ان کو چاہیے تھا وہ کسی ایسی چیز پہ آ کے وہاں پہ کوئی کانفرنس کرتے, سب کو اکٹھا کر کے بٹھاتے, سب کے سامنے طالبان کو حکومت ہینڈ اوور کر کے جاتے. لیکن ایک خلا بنایا گیا, اور وہ خلا لوگ سمجھتے ہیں, وہاں کے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ قصدن کیا ہے, اشرف غنی کی حکومت نے. طالبان کو اب حالات کو اپنے کنٹرول میں لینا, حکومتی محکموں کو سمجھنا, اس میں جتنا بھی وقت لگے گا اس میں عام عوام سفر ہوں گے, اور عام عوام جو سفر ہوں گے ان میں سے لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کی جابز تھی پرانی حکومت میں. اب وہ جابز میں ان کو نہیں پتا کہ وہ جب دوبارہ جاب پہ آئیں گے طالبان کے دور میں تو کیا ان کی جابز رہیں گی یا نہیں رہیں گی. پرائیویٹ بزنس بند ہے, بینک بند ہے, ٹرانزیکشن جو ہوتی تھی انٹرنیشنل بزنس جو ہوتا تھا وہ بینکس کے تھرو ہوتا تھا, بینک بند ہے. آپ کیا بتائیں کہ وجہ ہے بینکس بند ہونے کی؟ بینکس بند ہونے کی یہی وجہ ہے نا کہ اب وہاں پہ کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے جو کہ سینٹرل بینک کو چلا سکے. سینٹرل بینک کھلے گا تو پھر باقی نیچے بینک کھلیں گے. لیکن سب سے زیادہ تو بند ہے. سینٹرل اتھارٹی کا جو حکومت کا جو سب سے پہلا فرض ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امن قائم کرنا. ہاں, امن کی صورتحال کیا ہے وہاں پر؟ امن کی صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ میں گھروں میں رہا ہوں, میں کسی ہوٹل میں نہیں رہا, میں گلیوں میں رہا, میں مسجدوں میں گیا, میں لوگوں سے ملا, ان کی بیٹھکوں میں بیٹھا, حجروں میں بیٹھا. میں نے کہا امن کیا ہے؟ اس نے کہا کہ امن ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس پورے کابل میں ایک اپنا موبائل ہاتھ میں لے کے نہیں پھر سکتے تھے. ہمارے پاس گاڑی ہوتی تھی, وہ ہمیں مار دیتے تھے, گاڑی لے جاتے تھے. وہ قبضہ گروپ تھے یہاں پہ, اور وہ ان قبضہ گروپس کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم اب یہ ریلیف مل گیا ہے کہ یہ طالبان جہاں جہاں کھڑے ہیں ہم ہاتھوں میں پیسے اچال کے جا رہے ہیں. اور وہ مخالفین تھے جن سے میری بات ہوئی, وہ طالبان کے مخالفین تھے جنہوں نے مجھے لیکن یہ عام ساری باتیں تاثر تو بتائیں. یہ ہے کہ طالبان اب گاڑیاں اب چھین لیتے تھے, طالبان گھروں میں گھس جاتے تھے, طالبان گھروں میں تلاشیاں لیتے تھے جا کر, اور اسپیشلی جو پرشین اسپیکنگ اور جو نان پشتونز تھے ان کے ساتھ طالبان کا رویہ بہت برا تھا پچھلی حکومت میں. وہ پچھلی حکومت کی بات ہے نا. ابھی تک تو اس وقت کے طالبان کون تھے آپ کو پتا ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت طالبان ایک ملیٹنٹ فورس سے, وہ جو جس افغانستان میں داخل ہوئے تھے وہ زور پہ داخل ہوئے تھے, اور ان کی اور کوئی حیثیت نہیں تھی.
اب ان کی حیثیت ملیٹنٹ فورس سے زیادہ ایک ایسی حکومت کی ہے جسے امریکہ نے معاہدہ کر کے افغانستان آنے کا کہا ہے، اور وہ سارے اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ افغانستان آ گئے ہیں۔ اس لیے اگر انہوں نے پہلے کوئی بھی ایسا کام کیا جس سے دنیا غیر ذمہ دارانہ کام سمجھتی ہے، اب میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ غیر ذمہ دارانہ کام کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بطور حکومت آ رہے ہیں، وہ پہلے بطور ملیٹنٹ گروپ آئے تھے، ان کے پاس آزادی تھی کسی کو بھی مارنے کی، اور ان کو پتا تھا کہ وہ کسی بھی فورم کے لیے کسی کے بھی سامنے جواب دے نہیں۔ کیا لیکن واقعی یہ بات صحیح ہے کہ قانون کی حکمرانی پچھلے دور میں بھی موجود نہیں تھی؟ یہ جس جو وقت حکمرانی 96 کے سے لے کر 2001 تک جب طالبان کے کنٹرول میں تھا افغانستان، جس وقت دیکھیں پنشیر کا اس میں ایریا چھوڑ کر، دیکھیں جی اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں امن تھا، تو امن تو تھا، لیکن کیا آپ میں اس میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جب آپ ہانڈی پکاتے ہیں تو وہ ہانڈی ایک پوری اگر آپ کی ریاستی شکل ہوتی ہے تو آپ اس کو شکل کے طور پہ لیں تو اس میں امن ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس امن کو سبزی کے طور پہ ہانڈی میں ڈال دیں تو کیا آپ کی معاشی ایکٹیویٹی اس وقت تھی؟ کیا دنیا آپ کے ساتھ معاملات کر رہی تھی؟ کیا آپ کا گھی اس میں آپ ڈال رہے تھے؟ اگر آپ معاشی معاملات کو گھی کے طور پہ لے لیں، اگر آپ گوشت کے طور پہ دنیا کے ساتھ ڈیلنگ کو لے صحیح ہے، لیں، اگر بالکل یہ آپ سارے اجزائے ترکیبی ہیں کہ تو قانون کی جب آپ حکمرانی کی ضرورت یہ ہے۔ اس وقت امن موجود تھا، امن صحیح، موجود تھا، لیکن لیکن معاملات میں معاشی سرگرمی جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ آپ کے خیال میں میں بہت اس کم کو تھی۔ میں اس کو صرف ایک امن کے طور پہ دیکھ رہا تھا، جس میں وہ یقیناً بندوق کے زور پہ تھا، اور لوگ اس میں خوش تھے، کیونکہ اس سے پہلے لوگ مجاہدین کا دور دیکھ چکے تھے جس میں تمام لڑائیاں لڑی جا رہی تھی اور ہر کوئی کہہ رہا تھا میری حکومت ہے، میری حکومت ہے۔ کابل کو مکمل طور پہ انہوں نے تباہ کر دیا تھا۔ جب طالبان آئے، لوگوں نے ریلیف کا سانس لیا کہ چلیں جینے کا موقع تو ملے نا، ان سے تو جان چھوٹ گئی نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب کے جو طالبان آئے ہیں نا، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں آئے، اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ ہر کسی کا خیال رکھیں گے۔ جس طرح انہوں نے عبداللہ صاحب کو بھی کچھ نہیں کہا، حکمت یار صاحب کو بھی کچھ نہیں کہا، حامد کرزی صاحب کو بھی کچھ نہیں کہا، باقی لوگوں پرسوں ایک گورنر کو انہوں نے رہا کیا، ایک گورنر تھا پغمان کا، وہ جیسے ہی انہوں نے گرفتار کیا سب لوگوں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ طالبان اسے مار دیں گے۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کمپین شروع کر دی، طالبان نے خوشی خوشی اس کو رہا کر دیا کہ جاؤ یار لوگوں کو بتاؤ کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اور جب وہ وہاں سے نکلا اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے مخالف کو طالبان نے رہا کر دیا، لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ان کے دلوں میں 100% خدشات تھے، اس گورنر کے رہا ہونے کے بعد 40% خدشات کم ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں خواتین کے خلاف اقدامات نہ کرنا، زبان کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ ابھی تک کوئی کارروائی نہ کرنا، یہ اس نے تھوڑا میسج دیا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو آئے تھے کبھی، وہ تو 90 معاشی والے نہیں ہیں۔ سرگرمی کے لحاظ سے آپ ذرا بتائیں کہ جو پاکستان سے، چین سے، روس سے، ایران سے ان کے جو مذاکرات وغیرہ ہوئے، جو کہ 15 اگست سے پہلے ہی، جب کابل کا کنٹرول حاصل کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے کہ بہرحال ان کو اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر دکھایا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ایران گئے، دیکھیں چین گئے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دیکھیں یہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کی مدد سے معاشی سرگرمی میں اضافے کی ہم آئندہ چند ہفتوں میں وہ کر سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں افغانستان میں ایک مسئلہ ہے، افغانستان اس وقت معدنیات کے لحاظ سے دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک ہے۔ اگر اس کے لوگ آپس میں اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور اس افغانستان کو چلائیں اتفاق سے، تو میرا نہیں خیال کہ اس جتنے مالدار کوئی اور ملک ہو سکتا ہے، اور یہ باقی ممالک اس لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طالبان ہی کو باہر سے کچھ دیا جائے گا۔ طالبان کے پاس اندر افغانستان میں اتنا کچھ ہے کہ وہ اگر باہر کے لوگوں کو دینا چاہے تو 10 بار افغانستان بن سکتا ہے۔ میں نے اس پہ باضابطہ سروے کیا ہے، یہاں پر وہ تمام جو میٹلز ہیں جو کہ موبائل فون میں استعمال ہوتے ہیں، وہ ایک علاقے میں پوری دنیا کے لیے وہ کافی ہیں۔ لیتھیم اور آپ اس کا؟ پہ ہاں لیتھیم، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے کہ صرف طالبان کو باہر سے کچھ ملے گا، بلکہ طالبان بھی لوگوں کو دیں گے، اور یہ جو سب کچھ ہوگا تو میرے خیال میں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ طالبان ہر دستنگر ہوں گے، ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ طالبان نے اگر سمجھداری کے ساتھ کام کیا تو چین بھی مجبور ہوگا، پاکستان بھی ان کی مدد کرے گا، ایران بھی ان کی مدد کرے گا، روس بھی کرے گا، اور اگر یہ 4 ممالک اس کی مدد نہیں کریں گے تو طالبان تو آئے ہیں وہ چلے بھی جائیں گے، لیکن مسئلہ ان 4 ملکوں کو سب سے زیادہ ہوگا، اور یہ 4 ملک اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان کی حکومت بنے گی تو اگر ان 4 ملکوں نے، جیسے کہ لگ رہا ہے کہ وہ کریں گے ان کی مدد، اگر وہ کر لی مدد، تو میرے خیال ہے افغانستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔
صحیح ہے محمود صاحب، ہم اس جگہ یہ والا اپنا وہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں اور ہم آپ سے کچھ اور سوالات بھی کرتے ہیں. تو اس وقت میں تھوڑا سا بریف کر دوں. محمود جان صاحب جو ہمیں بتا رہے ہیں اس وقت کہ امن جو ہے وہ کابل میں موجود ہے. طالبان جو ہیں وہ اس وقت خواتین کو کچھ نہیں کہہ رہے، میوزک ویڈیوز وغیرہ چل رہی ہیں، چینلز کھلے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانے کی بھی اس وقت آزادی ہے. آپ کا کہنا ہے، محمود جان بابر صاحب کا کہنا ہے کہ طالبان کے خلاف جو ہے وہ چینلز جو ہیں وہ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اس وقت. صحیح ہے یہ بات محمود جان جی جی بابر صاحب؟ میں آپ سے دوبارہ جی کنفرم جی جی کروں. میں نے خود رپورٹس چلتی دیکھی ہیں کہ طالبان نے صحافیوں کے ساتھ یہ کر دیا، طالبان نے فلاں کے ساتھ یہ کر، وہ چل رہی ہیں. ابھی انہوں نے اپنا اچھا پرانا اس میں روٹ کہاں تک صحیح، سوری آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. جی جی ٹھیک ہے. یہ ایک انہوں نے کامیڈین کو مارا تھا، کسی اس میں ایک کامیڈین کے بارے میں آیا تھا، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، لیکن اس کو مارا گیا تھا جو کہ تنقید کرتا تھا طالبان کے اوپر. تو اس پر کوئی کارروائی کی طالبان نے یا نہیں کی؟ یہ بڑا اہم ہے، میں سمجھتی ہوں یہ سوال. وہ اس کی ویڈیوز بھی پھر طالبان نے ہی لوگوں کو بھیجے تھے، اور وہ اس کے بارے میں دو رائے تھی. ایک تو یہ تھا کہ وہ سمپل کامیڈین تھا، دوسری رائے یہ تھی کہ وہ حکومت کا حصہ بھی تھا اور کسی فورس کا بھی حصہ تھا، اور اس کی ایک کچھ ایسی ویڈیو سامنے آئی تھی کہ جس میں وہ طالبان کو ایسے للکار کے بات کر رہا تھا کہ جو کوئی بھی شخص، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بارے میں بھی وہ کرتا تو شاید ہاں مارنا وہ دوسری بات ہے، اس سے کسی کو اتفاق نہیں ہو سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ سمپل کامیڈین نہیں تھا. جو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں وہ کسی فورس کا حصہ تو تھا یہ یا پولیس باقاعدہ کا کیا تھا. پالیسی کے تحت اس کو مارا گیا ہے، باقاعدہ ڈیسیشن لے کر، یا یہ کہ یہ نہیں، کوئی؟ ابھی تک طالبان نے اس کو اون نہیں کیا. ہاں جو لوگ نظر آئے تھے وہ طالبان ہی لگ رہے تھے، اور طالبان نے بھی کہا تھا کہ وہ اس میں تحقیقات کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے اور پھر دنیا کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا. یعنی جی کوئی کارروائی ابھی تک کی نہیں گئی ہے ان لوگوں کے خلاف جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں؟ ابھی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ حکومت آئے گی نا، تو جب حکومت آئے گی تو ان کو اعلان کرنا پڑے گا کہ فلاں فلاں شکایتیں آئی تھی، ہم نے فلاں فلاں کمیشن بنایا تھا، یہ ہم نے کارروائیاں کر لی ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو ملک ابھی باضابطہ طور پہ ہینڈ اوور بھی نہیں ہوا. تو کس قانون کے تحت اگر طالبان کے دیکھیے طور پہ کابل پر کارروائی تو کی؟ انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب وہ ایز اے حکمران بات کر رہے ہیں، جو بھی بات کر رہے ہیں، جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ انہوں نے بہرحال اگر امن. میں جب وہاں موجود تھا تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ جب تک ایک امریکی فوجی بھی موجود ہوگا ہم افغانستان کو اپنی ذمہ داری تسلیم نہیں کریں گے. جب تک وہ یہاں سے جائے گا نہیں، ہم یہ ذمہ داری تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ شریک کے طور پہ افغانستان میں موجود ہیں اور وہ افغانستان کو اسی طرح چلا رہے ہیں جس طرح پہلے چلا رہے تھے، یا اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم سے یہ توقع نہ رکھی جائے کہ ہم افغانستان کو اون کر رہے ہیں. افغانستان کو ہم اس وقت مانیں گے کہ ہمارے پاس ہے کہ جب تمام امریکی چلے جائیں گے. تو ابھی تک طالبان نے اسے تسلیم نہیں کیا. تو ہم وقفے کے بعد جب آتے ہیں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا امریکی واقعی 31 اگست کو واپس جا رہے ہیں، کیونکہ طالبان کا یہ 20 سال تک، پچھلے 18-19 سال میں طالبان کا یہی مطالبہ رہا کہ جب تک ایک بھی امریکی بوٹ جو ہے وہ موجود ہے افغانستان میں، تب تک وہ اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے، وہ مزاحمت جاری رکھیں گے. تو ہم نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں، اور ہمارا سوال پھر اس وقت امریکی فوجیوں سے متعلق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کے جانے کی کیا صورتحال ہے، اور جس طرح یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے، بلکہ تصویریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان میں اسلام آباد کے ہوٹلز وغیرہ جو ہیں وہ امریکیوں کو وہ دے رہے ہیں، اور پاکستانی حکومت سے معاہدہ ہوا ہے. اور بہت سے لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ ایک طرف تو کہا گیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ امریکی فوجیوں کو جو ہے وہ بلا کر جگہ دے رہے ہیں. تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ہم ایک وقفے کے بعد.